हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी नॉवेल्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 26, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। इससे पहले कि नॉवल की तरफ बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 26 की तरफ। जाओ एहतशाम बेटा, सारों को मेरे पास ले आओ, उससे मैं खुद बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है शाजिया सुल्तान को मना लेगी। अगर वो नहीं माने तो हम भी उनसे मंजन समाजत कर लेंगे। जाओ, लेकिन अच्छा तासुर ही देना। सरमत, इसे वो पैसे दे दो जो तुमने एहतशाम की दुल्हन पर से वारने के लिए रखे थे। अब ये सारा बेटी पर से वार देगा ताकि सबको लगेगा कि एहतशाम को सारा का रक्स पसंद आ गया है, या खुद सारा ही, क्योंकि कुछ देर बाद भी तो सबको पता चलना ही है। सो अभी सबको यही लगेगा कि एहतशाम अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहा है, इसलिए उसके सदके उतार रहा है। अच्छा हुआ कल जो वीडियो वाली बात बन गई। हर बात में रब की कोई ना कोई मसलहत होती है। उसने हमें वक्त से पहले ही इशारा दे दिया, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। बस यही कहेंगे सबसे कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जाओ उसे बुला कर लाओ मेरे पास। बीजान ने हुक्म दिया। क्या आप सबसे ये कहेंगी कि सारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, ताकि वो वीडियो वाली बात को सच समझकर हमें कैरेक्टरलेस समझे कि हमने तो पहले से शादी कर रखी है और ये तो सिर्फ एक ढोंग है, जबकि मैं अब तक सब मेहमानों को वीडियो वाली बात झुटला चुका हूँ। एहतशाम बीजान की इस बात पर खामोश नहीं रह सका। देखो बेटा, ख़ानदान के सभी लोग आशा और तुम्हें ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि तुम लोगों के रिश्ते से भी वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं वो अंदरूनी मामलात के बारे में नहीं जानते। वो बस तुम्हें ही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ उन्हीं की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, क्योंकि कल सिमी के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे दूसरे दोस्त और ऑफिस के लोग भी इनवाइटेड हैं ना। बस कुछ भरम रह जाएगा उनके सामने। बेटा, मैं तुम्हारी तबीयत से अच्छे से वाकिफ़ हूँ और इस वक्त तुम जिस अज़ियत से गुज़र रहे हो वो भी जानती हूँ, इसीलिए ये फ़ैसला लिया है। बीजान ने अपनी तरफ से जो कुछ सोच रखा था वो उसके सामने खुलकर बयान कर दिया। इससे पहले कि एहतशाम कुछ कहता, सरमद साहब बोल उठे। ठीक कहा है बीजान ने। चलो देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल तुम जाओ और ये पैसे रख लो। सरमद साहब ने फ़ौरन जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है बाबा, आप रखिए इन्हें। वैसे भी ये तो किसी और के नाम के हैं ना। एहतशाम ने हाथ के इशारे से मना कर दिया तो सरमद साहब ने उसे ज़बरदस्ती थमाने की कोशिश की। जानता हूँ खुद कफील हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन ये भी रख लो बेटा, क्योंकि ये आशा पर से ही वारने के लिए रखे थे मैंने, और वैसे ही करना जैसा बीजान ने कहा है। बाबा जान, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। बस ये आप रखें अपने पास, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अभी मैं आशा नहीं सारा के पास जा रहा हूँ। फिर उसके नाम की खैरात कैसे रख लूँ जो पल भर में मुझे 2 कौड़ी का कर गई है। एहतशाम ने पैसे नहीं लिए और मारे अजियत के उसकी कनपटी की नसें तंग गईं। वो सर्द मोहरी इख्तियार किए हुए सामने रक्स करती सारा को तक रहा था। एहतशाम, मैं थोड़ी देर तक अंदर जा रही हूँ, सारा को लेकर वहीं पहुँचो। बीजान ने उसे अजियत में मुब्तला गुमसुम सब पाकर फिर से अपने हुक्म की याद दहानी करवाई। एहतशाम बीजान के कहने पर सारा को बुलाने के लिए उठा। जहांगीर भी फिर से उस तरफ आ गए थे। आगा जान को अंदर छोड़ आया हूँ, खाना खिला दिया है, मेडिसिन देना बाकी है। क्या हुआ, उन लोगों का कुछ पता चला? जहांगीर ने आगा जान की बात से तमहीद बांधी और बात के आखिर में निगाहें झुकाए हुए अहमर और आशा के बारे में दरियाफ्त किया। नहीं, नंबर बंद है उन दोनों के, और मेरा ख्याल है हमें अब आगा जान को भी बता देना चाहिए, क्योंकि वो लोग शायद अब वापस नहीं आएंगे। सरमद साहब के लहजे में बेबसी दर आई थी। सरमद ने एहतशाम के उठते ही बीजान की तरफ देखा, क्योंकि बेटे के रवैये ने उन्हें कुछ परेशान सा कर दिया था। बीजान, क्या ये फैसला ठीक रहेगा? सरमद, यकीन रखो वो दोनों खुश रहेंगे। ये एहतशाम की तरफ से वक्ती एहतजाज है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद उसके लिए फौरी कोई भी फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन हमने उसकी भलाई और ख़ानदान की इज्जत के लिए ही तो ये फैसला लिया है, और मुझे यकीन है
کہ آغا جان کو پتہ چلا تو وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے۔ بی جان نے بیٹے کو اپنی طرف سے تسلی دی تھی۔ جی بی جان، جیسا آپ کو مناسب لگے، آپ بڑی ہیں، جو فیصلہ کریں گی اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ ہم آغا جان کے پاس جا رہے ہیں، چلو جہانگیر آغا جان کو دیکھ کر آتے ہیں۔ سرمد صاحب نے بی جان کی بات کی تائید کی اور وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ احتشام اسٹیج سے اترا تو سامنے سارا کو رقص کرتے ہوئے پایا۔ سارا تو مایوں کے بعد اب مہندی پہ بھی اپنے رقص کے جوہر دکھا رہی تھی۔ آج تو خوشی سوا تھی کیونکہ اینی بھی وہاں موجود تھی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ کیا طوفان آنے والا ہے، لیکن آج احتشام آقا اس کو یوں رقص کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوا، کیونکہ آج اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آج حالات کچھ اور تھے۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ احتشام کے اعصاب تناؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ سارا نہیں جانتی تھی کہ احتشام اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا ہے۔ احتشام بھائی، آپ کیا ہمیں جوائن کرنے آئے ہیں؟ سارا کی رقص کرتے ہوئے جیسے ہی احتشام پہ نگاہ پڑی تو چہک کر پوچھنے لگی۔ احتشام کی نگاہیں اسی پہ لگی تھیں جو اپنی دھن میں مگن تھی، یہ سمجھے بغیر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا آشا اور آپ کی شادی پہ خوب ڈانس کروں گی۔ احتشام کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولی، جبکہ آشا کا نام سن کر احتشام کے اعصاب مزید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ بی جان دور کھڑی ان دونوں کی منتظر تھیں، وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ احتشام بی جان کے حکم پر وہاں آ تو گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح جذبات سے عاری دل ابھی بھی بے یقینی کی حالت میں تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے آشا ابھی کہیں سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے بی جان کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، سو آگے بڑھا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالیں جو اس نے خاص اپنی ہونے والی دلہن پر سے وارنے کے لیے اپنی جیب میں رکھی تھیں۔ سارا پر سے وہ اسے وارنے لگا، کیونکہ جس کے لیے رکھی تھیں نہ وہ اس کی رہی تھی اور نہ ہی وہ اس قابل رہی تھی کہ اس کے صدقے اتارے جاتے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیگم کے صدقے اتاریے گا؟ سارا احتشام کی اس حرکت پر استجابی نگاہوں سے اسے تکتی خفت سے بولی، کیونکہ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے اور احتشام کی اس حرکت پر کزنز کی ہوٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ احتشام کو سارا کا رقص اتنا پسند آ گیا ہے جبھی وہ اس کی نظر اتار رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سیمی بھی کچھ دور کھڑا نہ سمجھی سے یہ سب تماشا دیکھتے ہوئے خود سے ہم کلام تھا، جبکہ سب کے درمیان ایک اینی ہی تھی جو کچھ معاملے کی نوعیت کو جان گئی تھی، لیکن وہ بھی ایک سائڈ کھڑے ہو کر یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی سارا کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے لگا تھا شاید اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو، لیکن اب وہ کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی کہ اس کے کانوں نے غلط نہیں سنا تھا۔ مجھے بی جان نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ تمہیں میری دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی بار احتشام نے لب کھولے اور دھیمی آواز میں سارا کو ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ آگاہ کیا۔ یہ کیسا مذاق ہے احتشام بھائی؟ سارا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو اس کے خیال میں اتنی بڑی بات کر گیا تھا۔ سارا سلطان، اگر تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے تو جلد ہی یہ مذاق حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ احتشام کی سرد نگاہیں سارا کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں جو اس کی طرح ہی بے یقینی کی کیفیت سے دوچار تھیں۔ میں نہیں مانتی، میں جانتی ہوں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آشا کہاں ہے؟ سارا پھر سے اس کی بات پر ہکلا گئی۔ ساتھ ہی اس نے اسٹیج کی سمت دیکھتے ہوئے احتشام سے آشا کے متعلق سوال کیا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں بی جان بلا رہی ہیں۔ احتشام اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسٹیج کی سمت بڑھنے لگا، جبکہ ہوٹنگ کرنے والی کزنز بھی اب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے اور ساتھ ہی سیٹیاں بجا رہے تھے۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ سارا نے ارد گرد موجود لوگوں سے نظر چراتے ہوئے دبی دبی آواز میں احتجاج کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن احتشام نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ آشا خاندان کی عزت کو خاک میں ملا گئی ہے اور اب یہ لوگ تمہیں اس کی جگہ میری دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ احتشام نے وہاں ہجوم سے نکلتے ہی شکست خوردہ لہجے میں سارا کو بتایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں احتشام بھائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز انکار کر دیجیے۔ سارا نے بے یقینی کی حالت میں اسے دیکھتے ہوئے التجا کی تھی۔ تو کیا خاندان کی عزت کو خاک میں ملنے دو؟ احتشام آغا نے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو اس عزت پہ آپ مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں؟ سارا نے درد بھری سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے تند لہجے میں پوچھا۔
سارا پلیز، میں خود اذیت میں مبتلا ہوں اس وقت، چپ رہو پلیز، احتشام نے اس کی نارضامندی کے جواب میں کہا۔ تو مجھے زندگی بھر کی اذیت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ سارا کلس کر رہ گئی۔ آشا، امین کی بے وفائی نے مجھے توڑ دیا ہے، احتشام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا اس کا بدلہ آپ مجھ سے لیں گے؟ میں خود بات کرتی ہوں بی جان سے۔ سارا کا گلا رند کیا تھا، اسے لگا اس پتھر دل سے بحث کرنا فضول ہے۔ کاش کہ ہمارے پاس فیصلے کا اختیار ہوتا سارا، احتشام نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں آتے دیکھ کر بی جان نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ احتشام بھی ان کی پیروی میں چلتے ہوئے سارا کو اندر لے آیا تھا اور بی جان کے پاس پہنچتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے جو اس وقت خالی تھا کیونکہ سب مہمان باہر ہی موجود تھے۔ بی جان، آپ بات کر لیں، پھر مجھے بھی اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگ صرف خاندان کی عزت کی خاطر میں یہ بات مان رہا ہوں، مگر اس سے زیادہ کی امید مت رکھیے گا مجھ سے۔ احتشام اپنی بات کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ سارا ہونکوں کی طرح ان دونوں کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا بات ہے نانو؟ سارا نے بے چینی سے سوال کیا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ یاد ہے بیٹا، تم احمد سے نکاح کرنے پہ خاصی پریشان تھی، پھر میں نے تمہاری مدد کی حامی بھری، اور جانتی ہو کہ کل میں نے ہی سرمد سے کہا تھا کہ مولوی صاحب کو منع کر دے۔ تمہارا بھرم رکھتے ہوئے اس کے پوچھنے کے باوجود بھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ میرا بہت تابع دار بچہ ہے، اس نے وہی کیا جو میں نے کہا۔ لیکن سب کو یہی بتایا گیا کہ مولوی صاحب اپنے کسی کام کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ بی جان نے سارا کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے تمہید باندھی، جبکہ سارا کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بی جان کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ بی جان نے کچھ توقف کے بعد پھر سے بات جاری رکھی۔ اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ آپ نکاح رکوا دیں، پھر آپ جو بھی کہیں گی میں مانوں گی۔ تو بیٹا، وقت آ گیا ہے، آج تمہیں بھی میری ایک بات مان کر میرا مان رکھنا ہوگا۔ بی جان نے بات کے اختتام پر اس کی طرف دیکھا۔ جی نانو، مجھے یاد ہے اپنی بات۔ سارا کو اپنی آواز کہیں کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ تو بیٹا، بات یہ ہے کہ آشا نے احمد کے ساتھ مل کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے احتشام کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس دہلیز پر دوبارہ قدم نہیں رکھے گی، اس لیے ہم اس کا انتظار نہ کریں۔ دیکھو بیٹی، خاندان بھر کی عزت کا سوال ہے، ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ تمہاری شادی احتشام سے کر دی جائے۔ بی جان نے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی تھی، اب اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ نانو، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ احتشام بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں میں؟ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور میرے بھائیوں کی طرح ہیں، سارا نے تڑپ کر کہا۔ شادی سے پہلے کزن بھائی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور رہی بات عمر کی، جانتی ہوں بیٹا آج کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتا ہے، لیکن عمروں میں کیا رکھا ہے، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تم اگر یہ فیصلہ مان لیتی ہو تو یقین رکھو زندگی میں کبھی ملال نہیں ہوگا تمہیں، نہ کوئی پچھتاوا باقی رہے گا، بلکہ تم خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھو گی۔ بی جان نے احتشام کی طرح سارا کو بھی قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن نانو، سارا پھر سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بی جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کو چھوڑو بیٹا، دیکھو میں نے اپنا وعدہ احسن طریقے سے پورا کیا، اب وعدہ پورا کرنے کی باری تمہاری ہے، سو تم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ اس صورت میں تم سے قطع تعلق ہی اختیار کر لوں گی، زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے۔ اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، تمہارا مطلب پورا ہو گیا نا، اب ہم کس اذیت میں ہیں، اس سے تمہیں کیا غرض ہوگی بھلا؟ بی جان نے سرد مہری اختیار کرتے ہوئے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا۔ بات نہ بننے پہ اب انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا، ایموشنل بلیک میلنگ کا، اور آخر وہ اس سے اپنی بات منوانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ایسے تو نہ کہیں نانو، آپ تو مجھ سے غیروں کی طرح بات کر رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو پریشانی میں دیکھ کر پیچھے ہٹ جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گی، پورا کروں گی اپنا وعدہ، لیکن سارا ان کی بے رخی پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے سر جھکائے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ جانے کیسے حامی بھر لی تھی، لیکن بات کے آخر میں ایک سوال بھی چھوڑ دیا تھا۔
لیکن کیا؟ بی جان نے اس کی طرف دیکھ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کیا احتشام بھائی راضی ہو جائیں گے اس رشتے کے لیے؟ سارا نے ایک امید کے ساتھ جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ہاں نہیں کہے گا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، وہ ہاں کہہ چکا ہے۔ جب تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا تب وہ اسی بارے میں تو بات کر رہا تھا۔ اور ہاں، اب سے اسے بھائی کہنے کی حماقت نہیں کرنا۔ بی جان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ وہ یہ خبر سن کر شاک رہ گئی۔ جیتے رہو میری جان، مجھے پتا تھا تم ہمارا مان رکھ لو گی۔ بی جان اس کی بلائیں لیتی ہوئی بہت کچھ کہہ گئی، لیکن وہ تو ساکت بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اچھا سارا بیٹی، سب مہمان منتظر ہیں مہندی کی رسم کے لیے، سو میں چلتی ہوں۔ لڑکیوں کو بھیجتی ہوں، تم تیار رہنا۔ تمہاری کزنیں اور سہیلیاں تمہیں دوپٹے کی چھاؤں میں باہر لائیں گی، یہ ایک رسم ہے بیٹا۔ بی جان نے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر دست سے شفقت رکھا اور باہر نکل گئیں، جبکہ آنسو اس کا دامن بھگونے لگے تھے۔ شازیہ بھی سلطان کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ سلطان، میرے بابا اور بھائیوں کی عزت کا سوال ہے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ آپ میرا یقین کیجیے، احتشام بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوگا سارا کے لیے۔ شازیہ احمر اور عاشا کی حرکت کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد سلطان صاحب سے سارا اور احتشام کے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ سارا سے عمر میں بھی تو خاصا بڑا ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی پہ اپنی مرضی نہیں تھوپوں گا، نہ ہی زبردستی کے بندھن میں باندھوں گا۔ احمر کے لیے بھی ہم نے سارا سے پوچھا تھا اور اس کے ہاں کہنے کے بعد ہی اوکے کیا تھا نا، تو اب بھی اس سے پوچھے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ سلطان صاحب نے کہا کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے بشرطے کہ ان کی بیٹی کو بھی قبول ہو۔ ان کی ایک ہی شرط تھی کہ اگر ان کی بیٹی کو رشتہ قبول ہے تو پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں سلطان اور شازیہ بی جان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں سارا کے پاس موجود تھے۔ بابا کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے اور نگاہیں جھکا گئی۔ سلطان صاحب بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو سارا بیٹا، کوئی پریشر نہیں ہے تم پر، تم اس فیصلے میں خود مختار ہو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر تمہاری رضامندی ہے تو یہ رشتہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تمہاری نانوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں، تو کیا تم رضامند ہو اس رشتے کے لیے؟ سلطان صاحب خود بیٹی کی رائے لینا چاہتے تھے، اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، جب ہی خود پوچھنے چلے آئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ سارا نے نگاہ اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا، جن کی نگاہوں میں یاس تھی۔ انہوں نے اس کی مدد کی تھی، وہ کیسے انہیں مایوس کر دیتی، کیسے احسان فراموش بن جاتی۔ اور پھر بی جان کو کچھ دیر پہلے ہی تو اپنی رضامندی دے چکی تھی، وہ اب پیچھے ہٹتی تو شاید وہ واقعی اس سے قطع تعلق کی اختیار کر لیتی۔ جی بابا، میں رضامند ہوں، سارا نے کہتے ہی پھر سے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ آنسو اس کی گود میں گرتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے اماں بھی، میں اینی اور صدف لوگوں کو بلاتی ہوں، سارا کو باہر لے جائیں۔ شازیہ نے مزید کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور خود ہی بول پڑی۔ سلطان بھی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بی جان تشکر بھری نگاہوں سے نواسی کو دیکھ رہی تھیں۔ خدا تمہیں سدا خوش رکھے میری بچی۔ سارا کو دعائیں دیتی ہوئی وہ بھی باہر نکل گئیں، جبکہ سارا وہاں بیٹھی سسک رہی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سب تسلیم کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا اسے، لیکن اب وہ ہاں کہہ چکی تھی، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی دوستوں، کیسا لگا آپ کو آج آیا کہانی میں ٹویسٹ؟ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اب آپ کو یقیناً یہ تجسس بھی ہوگا کہ آخر احتشام اور سارا کی شادی ہو بھی جائے گی یا پھر یہاں پہ بھی احمر صاحب لیں گے کوئی اور ٹرن۔ تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔